साथ आमना अरूज के साथ महवरे गुफ्तगू थे, वीडियो कॉल्स भी चलती रहीं। तो फिर इस पूरी टीम ने A to Z उस पर काम किया। ये हनी ट्रैप था या फिर ये एक शायर की रोमांटिसिज्म थी, उसकी ठर्क ने उसे मजबूर कर दिया कि वो रात के पहर उनके पास चला गया और ज़राया बताता कि वो 12 बजे चले गए। किसी के ज़ाती मामलात में दखल देना पुलिस का इख्तियार नहीं। ये अगवा नहीं था। तो आपसे मिलने के लिए मरी जा रही हूँ तो मेरी सहेली का भाई आपको लेने के लिए आ रहा है हमारी मुलाकात के लिए। रास्ते में 1 करोड़ रुपए तावान भी मांगा गया। आमना अरूज तो नहीं है ना इसकी अगवाकार तो वो 10-12 लोग हैं जिन्होंने किया। इरादा सबका सेम था। अब आप ना माने इस बात को। इसका जवाब बड़ा सिंपल है। चैट है तो 15 पे सिर्फ एक कॉल कर देती, ये बंदा मुझे तंग कर रहा है। बाकायदा तौर पे ऊपर खलील और रहमान कमर और बाकायदा बोसा कना हो रहे थे उस लड़की के साथ। इमेजिनेशन को अगर आप रियलिटी का नाम देंगे तो हम कैसे मान लेंगे? ऐसा खूबसूरत स्क्रिप्ट FIR में लिखा गया है, वो खलील और रहमान कमर साहब भी नहीं लिख सकते। उसकी वजह कि ऐसी वीडियो का कोई वजूद नहीं है। कि शनाख्त के लिए तमाम मुल्ज़िमों को भेजा गया, आमना अरूज को नहीं। उस FIR में आमना अरूज नॉमिनेटेड अक्यूज्ड है। थोड़ी देर के लिए हम सपोज कर लेते हैं, आधा तो आप अंदर से मान चुके हैं, अब आधा परज्यूम करें। 395 डकैती और अगवा में गिरफ्तार हो जाए तो उसके बाद आप जो भी कहानी बनाना चाहें, कानून की नज़र में ऐसी कहानी की कोई वक़्त नहीं। खलील और रहमान कमर साहब ने कहा कि बहुत अरसा पहले मुझे डॉक्टर साहब ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना किया हुआ है और वो कड़ी धूप के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आ। इसमें सारी जो बातें हैं वो हियर से एविडेंस, सुनी सुनाई शहादतों पे चल रही है। खलील और रहमान कमर साहब आपकी नज़र में क्या एक शरीफुल नफ्स इंसान है? हमारे पुलिस में जिसका CRO में रिकॉर्ड नहीं है वो शरीफुल नफ्स इंसान है। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में इस वक्त ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के ऑफिस में। नाज़रीन, सिर्फ और सिर्फ खलील और रहमान कमर साहब के प्रोग्राम के हवाले से हाज़िर हो गया हूँ। वीडियो बहुत वायरल हुई, बड़े तल्ख सवाल किए और खलील और रहमान कमर जैसे लोटियाँ खाते हुए एक हनी ट्रैप का नाम लेकर एक दोशीज़ा की जुल्फ़ों के असीर होने के लिए चले गए, वैसे ही सवालों का जवाब ना दे सके और तुम दबाकर भाग भी गए और ये पूरी दुनिया ने देखा। अब केस के हवाले से इतने सवाल जन्म ले रहे हैं कि जो केस के रुए रवां हैं, जिन्होंने असल मुल्ज़मान सुपरविजन करके पकड़े हैं, आज हमने बड़ी मुश्किल से उनसे टाइम लिया है। आफ्ताब अहमद पुलवामा SSP नॉर्थ, और कौन नहीं जानता है इनकी कारकर्दगी को, इनके काम को। आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कोई ऐसा बड़ा केस नहीं है जो आप हैंडल नहीं करते। ये महकमे का एतमाद है कि वो पेचीदा केस रेफ़र कर देते हैं और फिर मैं उसे अपनी मुकम्मल ड्यूटी का हिस्सा समझते हुए तमाम तवानाइयाँ उस पर सर्व कर देता हूँ। अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। लेकिन ये मेरे ख्याल में ज़िंदगी का वाहिद आपका ऐसा केस है कि जिसे आपने बड़ी तवानाई के साथ हैंडल भी किया, मुल्ज़मान भी गिरफ्तार कर लिए, लेकिन इम्तिहान की घड़ियाँ तो इस वक्त शुरू हुई हैं इस इंटरव्यू से। टीम वर्क था, इसमें DSP फैसल शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया। DIG साहब लम्हा बलम्हा इससे आगाह रहे। सो ये एक फ़र्द वाहिद का कमाल नहीं है, ये एक टीम वर्क का, OCU की टीम वर्क का अल्लाह ताला ने मेहनत का सिला दिया है। 15 तारीख को ये वाक़या होता है। खलील और रहमान कमर साहब 2 हफ्ते से उस खतून के साथ, आमना अरूज के साथ महवरे गुफ्तगू थे, वाया चैट, वीडियो कॉल्स भी चलती रहीं। ज़रा ये बताते हैं 21 तारीख को FIR कटती है, एप्लीकेशन वो पहले देते हैं, आप मुल्ज़मान पकड़ लेते हैं। सर इतनी फुर्तियाँ पहले कभी पुलिस ने नहीं दिखाई कि एक एप्लीकेशन के ऊपर FIR भी नहीं कटी, मुल्ज़मान भी गिरफ्तार हो गए, मुल्ज़मा भी गिरफ्तार हो गई है, उसके साथ एक और खतून भी गिरफ्तार हो गई है। ये क्या सारा सुनी सुनाई बातों में और रिकॉर्ड की बातों में खान साहब फ़र्क होता है। कानून की मशीनरी उस वक्त हरकत में आती है जब FIR दर्ज हो जाती है। ठीक है। दूसरा, खलीलुर रहमान कमर हमारे एक मुल्की सतह के ड्रामा राइटर हैं, आर्टिस्ट भी हैं। अगर वो ना भी होते तो OCU के लिए किसी का सेलिब्रिटी होना या नॉन सेलिब्रिटी होना माने नहीं रखता। क्राइम हमारे लिए बहुत अहम होता है। तो जब
नोटिस में आया और वो सारा केस रेफ़र किया गया OCU को, तो फिर इस पूरी टीम ने A to Z उस पर काम किया, और काम करने के बाद इंतहाई मेहनत करते हुए तमाम गैंग को एक्सपोज किया, एक एक बंदे को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद फिर उनके रोल को डिटरमिन किया। ठीक है। अगरचे इसमें जो मास्टरमाइंड हसन शाह है वो एट लार्ज है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो भी हवालात की सलाखों के पीछे आप देखेंगे। नाज़रीन, हसन शाह की पहली बार तस्वीर आप मंजर आम के ऊपर देखेंगे, और वो मैं आपको दिखाऊंगा। तल्ख सवाल करने के लिए जा रहा हूँ SSP साहब से। सर, ये हनी ट्रैप था, और ये हनी ट्रैप को आपसे ज़्यादा तो कोई बेहतर जानता ही नहीं है। हनी ट्रैप का सीन ही अलग होता है, एक वीडियो क्लिप तैयार किया जाता है, एक स्क्रिप्ट बेस्ड ड्रामा होता है, टस से मस मुल्ज़मान उससे नहीं होते, वो भेजते हैं घर वालों को, बाद में मिन्नत समाजत पर भी आ जाता है। आज तक जितने केसेस आपने हमने मिल के देखे हैं या इसको हैंडल किया है, वो यही निकला है। असला किसी के पास नहीं होता, डकैतियाँ उसमें नहीं होती। ये हनी ट्रैप था या फिर ये एक शायर की रोमांटिसिज्म थी जिसने उसको उर्फ आम में, लफ्ज़ तो बहुत घटिया है लेकिन कहना बड़ा ज़रूरी है कि उसकी ठर्क ने उसे मजबूर कर दिया कि वो रात के पहर उनके पास चला गया, और ज़राया बताता कि वो 12 बजे चले। हनी ट्रैप की एक किस्म को आपने बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब अगवा किया। भी नहीं है सर ये। मैं बताता हूँ कैसे अगवा है। मैं आपको उसमें, अच्छा, जो मैं आपसे बात करूँगा, मैं चूँकि पुलिस अफसर हूँ तो मैं एविडेंसेस के हवाले से बात करूँगा, मैं शहादतों के हवाले से बात करूँगा। सर, अगवा नहीं है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम की महारत है कि उन्होंने इसे अगवा बना दिया है, और ज़ाहिर है आपके हाथ का लिखा हुआ चेंज नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं कि उस तहरीर से कोई बच जाए। क्या खलीलुर रहमान कमर साहब ने तहरीर लिखनी है जो आप लिखते हैं? मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, इंस्पेक्टर लेवल पे थे जब आप, तब से मैं आपसे काम करता आ रहा हूँ। ये अगवा नहीं था सर। खान साहब, मैं आपको बताऊंगा, और जब मैं हकायक आपके सामने रखूंगा तो उम्मीद है कि आप अपनी इस ओपिनियन को रिव्यू करेंगे। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हनी ट्रैप में एक वो कैटेगरी भी है, मैं थोड़ा ऐड कर दूं, कि जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस इस्तेमाल किया जाता है। ये वो हनी ट्रैप है जब किसी नौजवान को या बिजनेसमैन को घोटकी के इलाके में जो गैंग्स बैठे हैं वो हनी ट्रैप करके सादकाबाद बुलवाते हैं, बॉर्डर पे बुलवाते हैं। उसके बाद वो लड़की कहती है कि मैं पर्दा नशीन हूँ, तो आपसे मिलने के लिए मरी जा रही हूँ, तो मेरी सहेली का भाई आपको लेने के लिए आ रहा है हमारी मुलाकात के लिए। मोटरसाइकिल पे बिठाते हैं, और उसके बाद वो चाई चाई मोटरसाइकिल के पीछे बैठ जाता है कि मैं हुसीना से मुलाकात करने जा रहा हूँ। तो अच्छा, रास्ते में उन्होंने बोर्ड लगाए हैं सिंध पुलिस ने कि बराए मेहरबानी इससे आगे ना जाइए, आप अगवा होने जा रहे हैं। अगवा होने जा रहे हैं, वो बैनर्स लगे हुए हैं। उसके बावजूद वो पढ़ते हुए अपने ज़हन को तसल्ली देता है कि अगवा होने वाले तो और होंगे, मैं तो अपनी महबूबा से मिलने जा रहा हूँ। पता उस वक्त लगता है जब गन्स वाले मुंह ढांपे हुए उसकी गर्दन पे राइफल की नाल रख देते हैं और कहते हैं कि आ जाइए। उसके बाद फिर वीडियो बना के उसकी घर वालों से पैसे मंगवाए जाते हैं। सो उसमें वायलेंस का फैक्टर भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब आपकी बात, जैसे आपने कहा कि वो अगवा नहीं हुए, देखिए, ड्रामा बनाने का झांसा देकर एक आर्टिस्ट को बुलाया गया। ठीक है। आर्टिस्ट वहां पे चला गया। बिल्कुल ठीक। अभी वो बातचीत हो रही है कि जी आप किस किस्म का ड्रामा बनाने चाहते हैं, मैं आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकता हूं। तो इसी दौरान मुसल्ला बंदे दंदनाते हुए अंदर फ्लैट के आ जाते हैं। ठीक है। उसको आमना अरूज कहती हैं कि डिलीवरी बॉय है। डिलीवरी बॉय का बहाना बना के वो अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद वो गन पॉइंट पे इनको कवर कर लेते हैं। कवर करने के बाद अब देखिए, यहाँ पे क्राइम शुरू हो गया जब गन वाले लोग अंदर आ गए। उनकी घड़ी उतरवाई गई, उनसे पैसे लिए गए, उनका ATM कार्ड लिया गया। अब उनको गाड़ी में, गन पॉइंट पे गाड़ी पे उठा के ले जाया गया। बिल्कुल ठीक है। जब आप गन पॉइंट पे किसी को उठा के ले जाते हैं तो ये 365 यानी अगवा की डेफिनेशन के तमाम इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए। रास्ते में 1 करोड़ रुपए तावान भी मांगा गया कि जी पैसे दीजिए, जो कि वो कामयाब नहीं हुआ। फिर उन्होंने उनके ATM से पैसे निकलवाए और उनको ननकाना के करीब जाके फेंक दिया गया। यहाँ पे थोड़ा सा वापस आ जाते, थोड़ा सा रिवर्स कर लें। आमना
عروج کے پاس یہ خود چل کے گئے ہیں، آمنہ عروج ساتھ نہیں ہی گئی جب اغوا ہوا ہے. جی ایسے ہی ہے، یہ بات حقیقت ہے. درست ہے. تو پھر اغوا کی دفعات کس طرح لگ سکتی ہیں آمنہ عروج کے اوپر؟ آمنہ عروج تو نہیں ہے نا اس کی اغوا کار. میں آپ کو بتاتا اغوا ہوں. کار تو وہ 10-12 لوگ ہیں جنہوں نے کیا. بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی. ہم قانون میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کامن انٹینشن. ارادہ سب کا سیم تھا. جب آپ کا انٹینشن سیم ہو جائے تو اس میں کرائم سب پر اپلائی ہوتا ہے. میں آپ کو اس کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. فرض کریں 7 ڈاکو ایک گھر میں گھس جاتے ہیں. سر ایویڈنس نہیں ہے نا اس چیز کا. میں بتاتا ہوں. اب یہ بھی آپ نے حیران ہو جانا جو میں نے سوال کرنے ہیں. میں آپ کے سوالوں کو ہر سوال کا جواب دوں گا اور آپ کے سوالوں کو ویلکم کہوں گا. دیکھیے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 7 بندے گھر میں گھستے ہیں. کسی اور کیس کی بات کروں, وہ ڈکیتی کرتے ہیں. 8واں بندہ باہر گاڑی میں بیٹھا رہتا ہے. اب جو باہر گاڑی میں بیٹھا ہے اس پر بھی 395 اپلائی ہوتی ہے ڈکیتی کی دفعہ. یہ آپ کسی بھی مقنن وکیل سے یا پولیس والے سے پوچھ لیں, حالانکہ وہ موقع پہ بھی موجود نہیں, وہ باہر بیٹھا ہے. کامن انٹینشن, چونکہ ان کا ارادہ ایک ہے تو اس ایک ارادے کی وجہ سے وہ سب. اب آمنہ عروج اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ وہ میرے جاننے والے نہیں ہیں. تفتیش میں ثابت ہو چکا ہے کہ وہ پورا گینگ آمنہ عروج کا دوست ہے. بیان میں وہ سر کہہ رہی ہے آپ کے ڈی ایس پی صاحب کو, اور آپ کے روبرو بھی پیش ہو کے اس نے یہ لفظ کہے ہیں باقاعدہ طور کے اوپر کہ انہوں نے فورس کیا کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں, خلیل الرحمان قمر صاحب نے. اور ان کی چیٹ جو ہے اس میں بھی یہی چیز ثابت ہوتی ہے. اب آپ نہ مانیں اس بات کو, اس کا جواب بڑا سمپل ہے. چیٹ ہے, آپ نہ مانیں اس بات کو, مجھے پتہ ہے. اس کا جواب بہت سمپل ہے. ہاں جی. اگر آمنہ عروج نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے پاس آئیں تو 15 پہ صرف ایک کال کر دیتی, یہ بندہ مجھے تنگ کر رہا ہے. پولیس نے اسی وقت آ کے آمنہ عروج کی درخواست پہ کاروائی کرنی تھی اور 25 ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت کاروائی ہو جانی تھی, اور ریکارڈ میں بھی آ جانی تھی بات. ریکارڈ میں آ جانی تھی. خان صاحب, ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. آپ کا کام آپ کی باتوں سے زیادہ اونچی بولتا ہے. سو دیکھیے, تفتیش از دا نیم آف لاجیکل انٹرپریٹیشن آف دا ایونٹس. لاجیکل انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اگر وہ فون کر کے آیا تو دروازہ کس نے کھولا, اندر کس نے بٹھایا, گپ شپ کس نے کی, اس کا مطلب ہے یہ پری پلانڈ تھا. وہ جو مسلح بندے اندر آ گئے ہیں وہ اسی وقت تو نہیں آ گئے, پہلے پلان بن چکا تھا. سلسلہ چل رہا ہے. انہوں نے خلیل الرحمان قمر صاحب نے میرے پروگرام میں یہ بات ایگری کی ہے کہ میری 15 دن سے اس کے ساتھ گفتگو تھی. اگر اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو پھر ثابت ہو جاتا ہے کہ آمنہ عروج اس سارے وقوعے کی پلاننگ اپنے گینگ کے ساتھ مل کے کر چکی تھی. ناظرین, کچھ یہاں پر ایسا بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ آج ہم نے بڑے سخت سوال کرنے ہیں اور اپنا ایک تفتیش کا زاویہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے. در حقیقت مجھے لگتا ہے اور میرے دوستوں کو لگتا ہے اور ہماری انویسٹیگیشن ٹیم کو یہ لگتا ہے کہ ہوا یہ ہے کہ آرگنائز کرائم کیونکہ جرم کو پکڑنے کے لیے بہت متحرک ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بڑے سے بڑے ہینیس کرائم یہ لوگ کور روٹین سے ہٹ کے بھی کرتے رہتے ہیں. ان کی نظریں رہتی ہیں, ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بہت بڑا ہے. ملزمان انہوں نے پہلے پکڑ لیے ہوئے تھے. جب ان کو چھتر پریڈ ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ خلیل الرحمان قمر والا کم بھی 80 پایا جائے. اور پھر جب خلیل الرحمان قمر صاحب نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی پھر انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں یہ FIR کٹانی, میں تو بدنام ہو جاؤں گا, میرے تے پلے کھ نہیں رہے گا. کیونکہ ریسنٹلی ان کے اوپر ایک پروگرام میں ایک بہت بڑا ایشو بن چکا تھا طاغوت کے حوالے سے, اور وہ بہت ہی زبان زد عام ہوا. وہ ڈر گئے. آرگنائز کرائم نے کہا کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں, یہ انہی لوگوں سے برآمد ہوئی ہیں, آخرکار اسے ہم نے ریکارڈ کے اوپر لانا ہے. وہ چیزیں تھی وہ ویڈیو جس میں باقاعدہ طور کے اوپر خلیل الرحمان قمر اپنے جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھے رکھتے اوپر والے جسم کے اوپر, اور باقاعدہ بوسا کنا ہو رہے تھے اس لڑکی کے ساتھ. اس کو باقاعدہ اس کے مختلف باڈی پارٹس کے اوپر ہاتھ بھی لگا رہے تھے. سر ایسا نہیں ہے. دیکھیے, امیجینیشن کو اگر آپ ریالٹی کا نام دیں گے تو ہم کیسے مان لیں گے. میں آپ کے امیجینیشن کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ نے ایک پوری تصویر کھینچ دی. میرا ایک سمپل سا سوال ہے. اب یقین کریں FIR بھی بالکل یہ میری اگر یہ ایگزامپشن یا امیجینیشن ہے نا تو آپ یقین جانیے کہ میرے خیال میں ایسا خوبصورت سکرپٹ جو FIR میں لکھا گیا ہے وہ خلیل الرحمان قمر صاحب بھی نہیں لکھ سکتے. دیکھیے خان صاحب, ایک
آفتاب بھائی آپ کے منہ پہ آپ نے کبھی آپ کے منہ پہ جھوٹ نہیں سکتا، اب یقین کریں نہیں، امیجینیٹو نریشن آپ نے دیا ہے. اب میں صرف ایک بات کہوں گا، میں نے سر بڑے باوثوق ذرائع سے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، یہ ویڈیو کے حوالے سے یہ بڑے باوثوق ذرائع سے بتائی ہیں. میرا وہ سورس ہے، مجھ سے تو عدالت نہیں پوچھ سکتی میرا سورس، لیکن یہ بات ہے. آپ سے سورس نہیں پوچھ رہا، میں ایک سوال کر رہا ہوں. اگر اتنا ہی آپ کا ریلائبل سورس ہے تو وہ ویڈیو آپ کو دکھاتا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ ایسی ویڈیو کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ کچھ لوگوں کا امیجینیشن ہے اور اس امیجینیشن کی بنیاد پہ پرسیپشن بنائی جا رہی ہے. اگر کوئی ایسی ویڈیو وجود میں ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اب تک سامنے نہ آ چکی ہوتی. ایسی کوئی ویڈیو کا وجود نہیں ہے. اٹ از میئر امیجینیشن. پردے رکھتی ہے، عام لوگوں کے رکھتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کی عزت نفس کو مجروح کر سکیں، اس کے اوپر وہ پردہ ڈالتی ہیں. ہم جانتے ہیں پرسنلی طور پہ، خاص طور پہ آپ ان چیزوں کو اوپن نہیں کرتے. آپ کی سوچ اچھی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں اوپن نہ ہوں، معاشرے میں ایک ایسی چیز نہ جائے کہ ہمارے لکھاری یہ سب کچھ کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی کہ ہمارے لکھاری جتنے بھی ہیں وہ شراب و شباب کے اسیر رہے ہیں ساری زندگی. وہ نشوں میں دھت رہے ہیں. جان ایلیا صاحب صبح سے لے کے رات تک شراب پیا کرتے تھے. بلکہ ان کی تو بڑی مشہور ایک لفظ ہے کہ کسی انڈین شاعر نے پوچھا کہ کراچی سے حیدرآباد کتنی دیر لگی؟ انہوں نے کہا بس 2 پیک کے فاصلے کے اوپر. یاد ہوگا. تو یہ چیزیں تو ہیں، لیکن آج آپ اوپن کر ہی دیں. خان صاحب، جو معاشرے کے انٹلیکچوئلز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایسا کہنا زیادتی ہوگی کہ وہ شراب و شباب کے نشے میں رہتے ہیں. ہمارے ایسے انٹلیکچوئلز بھی ہیں کہ جو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں گے. میں نام لے سکتا ہوں، احمد ندیم قاسمی آپ کے سامنے ہیں، اشفاق احمد آپ کے سامنے ہیں، ہماری ماؤں جیسی بانو قدسی آپ کے سامنے ہیں. تو حضور وہ بھی تو وہی انٹلیکچوئل شاعر اور ادیب ہیں. سر یہ صوفی ہیں. تو پھر آپ چیزوں کو، میں تو ان لوگوں کو ان کی بات کر رہا ہوں جو کسی کی زلف کو محسوس کر کے ایک فقرہ لکھتے ہیں، جو کسی کی آنکھ میں اتر کے اس کی کہانی بیان کر دیتے ہیں. کوئی پھولوں کا ایک مہکنا، اس کی تازگی کو دیکھ کے ایک نظم لکھ دیتے ہیں. میں یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے خلیل الرحمان قمر ہمارے بڑے معتبر ڈرامہ آرٹسٹ ہیں. ان کی رائے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک کیس کے مدعی ہونے کے ناطے کسی بھی طریقے سے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے. میں اس کو کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا. یعنی کہ آپ کے بقول کوئی ایسی ویڈیو نہیں؟ میری قانون کی انٹرپریٹیشن کے مطابق میں نے پوری مثل پڑھی ہے، اس میں کوئی ایسی شہادت سامنے نہیں آئی جس میں کسی ایسی ویڈیو کو مثل کا حصہ بنایا گیا ہو. تو سر کیا وجہ ایسی ہے کہ شناخت پریڈ کے لیے تمام ملزموں کو بھیجا گیا، آمنہ الفت کو نہیں، آمنہ عروج کو نہیں بھیجا گیا؟ کیا وجہ اس کی؟ اب یہ آپ کہتے ہوں گے یہ مجھے کیسے پتا چلا؟ آپ درست کہہ رہے ہیں. آمنہ عروج کو اس مقدمے میں شناخت پریڈ پہ اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ اس ایف آئی آر میں آمنہ عروج نومینیٹڈ ایکیوزڈ ہے، جس کی ملاقات ہو چکی ہے، جس سے ٹیلی فون بات ہو چکی ہے، اور وہ اس کو آلریڈی دیکھتے ہوئے انہوں نے ایف آئی آر میں جب نامزد کیا ہو تو شناخت پریڈ نامعلوم ملزم کی جاتی ہے، معلوم ملزم کی نہیں. اسی بنیاد پہ باقی نامعلوم تمام ملزموں کو شناخت پریڈ پہ بھیجا گیا ہے اور آمنہ عروج کو نہیں بھیجا گیا. آمنہ عروج کو ریلیف تو نہیں دینے جا رہے؟ بالکل ریلیف نہیں ملے تو گا. نہیں ہے کوئی؟ بالکل. بڑا با اثر گینگ پکڑا ہے آپ نے. یہ میں آپ کو لوگوں کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اتنا ایکٹیو اور اتنا کامیاب واردات کرنے والا گینگ اس سے پہلے نہیں پکڑا گیا. الحمدللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے جس پر آپ یہ کام کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، ڈپارٹمنٹ پورا جانتا ہے، پریشر اور آرگنائزڈ کرائم یونٹ یہ 2 متضاد چیزیں ہیں. ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈی اے جی عمران کشور صاحب بہت مجے ہوئے سمجھدار پروفیشنل پولیس افسر ہیں جن کی شاندار ہسٹری ہے ڈپارٹمنٹ میں. تو ان کے کمانڈ میں کسی قسم کا کوئی پریشر، ترغیب، تحریص وہ او سی یو کے افسر کو افیکٹ نہیں کر سکتی انشاءاللہ. چلیں اب آپ کی ماہرانہ سوچ کی جانب آ جاتے ہیں کہ کیا ایک محب وطن پاکستانی کو، ایک عام پاکستانی کو
وہ شاعر ہے، وہ ادیب ہے، وہ پولیس افسر ہے، وہ صحافی ہے، وہ کسی بھی شعبے سے کیوں نہیں تعلق رکھتا، کسی لڑکی سے میسنجر کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر نمبر لینا اور پھر اس کے اوپر چٹ چیٹ کرنی، پھر اس کے اوپر یہ بھی لکھنا کہ کیا نام ہے میں تمہیں یار کہنا چاہتا ہوں، اور اس طرح کی گفتگو کرنا، پھر اس کے بعد اس سے ملنے چلے جانا، جبکہ ایک ایسا رائٹر جسے ملنے کے لیے لوگ صبح و شام تقاضا کرتے ہیں، آپ جیسے آفیسرز کی سفارشیں ڈلواتے ہیں، پھر جا کے کہیں ملاقات نصیب ہوتی ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ پنکھ ہوتے تو اڑ آتی رہے۔ میں قانون کا بندہ ہوں، آپ نے جتنا یہ ڈسکرائب کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم سپوز کر لیتے ہیں، پرزیوم کر لیتے ہیں، آدھا تو آپ اندر سے مان چکے ہوئے ہیں، اب آدھا پرزیوم کر لیں۔ میں کہتا ہوں پورا پرزیوم کر لیں، پورا پرزیوم کر لیں۔ اس سارے واقعے میں مجھے یہ بتائیں جو آپ نے ڈسکرپشن دی ہے، ضابطہ فوجداری یا تعزیرات پاکستان کے تحت کون سا جرم کیا ہے انہوں نے؟ کیوں نہیں کیا؟ کوئی جرم نہیں سر اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دی۔ سن لینا، اخلاقیات کی اگر ہم یہ بھی پرزیوم کر لیں معاشرے کو ایک بڑی غلط، تو افیکٹی کون ہے؟ ایک جو ہے نا وہ افیکٹی کون ہے؟ کون ہے؟ آمنہ عروج۔ ہاں جی، 15 دن کا واقعہ بتا رہے ہیں، کسی ایک دفعہ بھی اس نے جا کے کسی بھی پولیس کے فورم پر کوئی کمپلینٹ لانچ کی؟ ناٹ اے سنگل۔ نہیں کی۔ تو بھائی جب آپ 395 ڈکیتی اور اغوا میں گرفتار ہو جائیں تو اس کے بعد آپ جو بھی کہانی بنانا چاہیں، قانون کی نظر میں ایسی کہانی کی کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ اسے ہنی ٹریپ کہتے ہیں؟ ہنی ٹریپ، یس اٹ واز ہنی ٹریپ۔ کیسے ثابت ہی تھوڑا سا کرا تھا سر۔ دیکھیے، ایک ڈرامہ آرٹسٹ کو، ڈرامہ رائٹر کو ایک لڑکی فون کر رہی ہے کہ میں ڈراموں میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، اس لڑکی کا بیک گراؤنڈ بھی جاننا ضروری ہے۔ وہ مختلف پراپرٹی کے آفیسز میں کام کرتی ہے اور وہ ماڈل گرل بھی ہے۔ بالکل ماڈل گرل ہے۔ ماڈل گرل ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ نہیں کچھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک اپرائٹ لڑکی ماڈل گرل بننا چاہے تو وہ اس کا پرسنل میٹر ہے، اسٹیٹ اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ فون کر کے کہتی ہے کہ میں ماڈل گرل ہوں، یہ تصویریں ہیں، تو میں ڈراموں میں ایز آرٹسٹ کام کرنا چاہتی ہوں۔ اس کو انوائٹ کرتی ہے۔ انوائٹ کرنے کے بعد اس کو ڈرامہ پر بات نہیں کرتی، بات چھیڑنے کے لیے بات کرتی ہے، اور ابھی بات شروع ہو رہی ہوتی ہے تو دندناتے ہوئے مسلح آدمی اندر آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہرگز نیت یہ نہیں تھی کہ وہ ڈرامہ آرٹسٹ کام کرنا چاہ رہی۔ کیا تھی جب دندناتے ہوئے مسلح آدمی اندر آ گئے اور پھر انہوں نے ان کی آنکھ پہ مکہ ہی مار دیا، جس کے اوپر انہوں نے پریس کانفرنس میں خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہا کہ بہت عرصہ پہلے مجھے ڈاکٹر صاحب نے 5 سال کے لیے دھوپ میں جانے سے منع کیا ہوا ہے، اور وہ کڑی دھوپ کے اندر چلتے ہوئے پریس کانفرنس میں بھی آ گئے۔ وہ کیا سین تھا؟ کوئی ایسا سین تھا کہ وہ کوئی لڑکی کے فرینڈز ہوں، ان کو گوارا نہ ہو کہ یہ اس آدمی کے ساتھ یہ سب کچھ، اور انہوں نے غصے میں تیش میں آ کے مکہ مار دیا۔ آپ کا یہ مفروضہ اس لیے غلط ثابت ہو جاتا ہے معذرت کے ساتھ، جی جی بالکل، یہ مفروضہ اس لیے ویلیڈیٹ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی دوست آ گیا جو غصے میں آ گیا، تو وہ اس لیے غلط ہے کہ اس وقت ایک دوست اگر غصے میں آیا تو اپنے مسلح آدمی ساتھ لے کے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آمنہ عروج اور وہ گینگ آپس میں آلریڈی پلاننگ بنا چکے تھے کہ ان کو بلا کے ان سے ساتھ واردات کی جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ میرے کہنے کے پلیز بتائیے، کیونکہ ابھی یہ چلان نہیں ہوا اور آپ نے ان کو گناہ گار لکھ نہیں دیا، ابھی تو یہ تفتیش جاری ہے۔ جی بالکل جاری میرے کہنے کے اوپر آپ دوبارہ تفتیش کر لیجئے۔ مجھے یہ پورا 100% یقین ہے اور یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم سب کے ہی اچھے برے دوست ہوتے ہیں۔ میں نے بیت اللہ مسعود کو انٹرویو کیا ہوا ہے اور وہ مجھے اس کی شخصیت بڑی پسند آئی تھی اس وقت جب میں نے اسے دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ میں اس کے ساتھ کوئی دہشت گردی کرتا تھا۔ لوگوں کے ہوتے ہیں تعلقات اور اس کا کام ہوتا ہے ہر ایک کا، آپ مجرموں سے ملتے ہیں تو ممکن ہے کہ آمنہ کے بھی یہ لوگ دوست ہوں اور وہ اچانک آگے ہوں، اور جب انہوں نے اس حالت میں دیکھا ہو، اور یہ بات بھی کنفرم ذرائع بتاتا ہے کہ دروازہ
اس آرڈر ٹیکر کو جو خود ساختہ آرڈر ٹیکر تھا آمنہ نے نہیں کھولا, وہ دوسری لڑکی نے کھولا ہے. اگر آپ یہ بات, چونکہ آپ کی خان صاحب اس میں ساری جو باتیں ہیں وہ ہیئر سے ایویڈنس, سنی سنائی شہادتوں پہ چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. اب سنی سنائی باتوں کو ہم نے قانون کی نظر سے دیکھنا ہے. بات بڑی سمپل ہے. آمنہ عروج کی بجائے اگر وہ لڑکی بھی دروازہ کھولتی ہے تو پھر ان کی پلاننگ ثابت ہو رہی ہے, ان کی پلاننگ پھر ثابت ہو رہی ہے کہ یہ سارے ایک ہی پیج پہ تھے اور اسی لیے انہوں نے ان کو ایک پورا جالا بن کر گھیر کر ان کے ساتھ واردات کی ہے. ملزمان آپ نے کب پکڑے؟ اس میں بڑا کلیئر ہے, جب ہم نے بتایا ہے تو اس کے پکڑے جانے کے بعد فوری طور پہ اس کے بعد پریس کانفرنس کی گئی اور بالکل قانون کے تقاضوں کے مطابق 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کو کورٹ میں پیش کر کے آمنہ عروج اور کو, مدعی بھی سنا آپ کے سامنے آ گئے؟ میرے علم میں ایسی ابھی تک وہ کوئی بات پریس کانفرنس میں باقاعدہ ڈی اے جی صاحب نے بتایا کہ کچھ اور مدعی بھی سامنے آگے آ رہے ہیں اور یہ پیشہ ور ملزمان ہیں اور یہ بڑے کامیاب یعنی کہ اس فیلڈ میں تھے. آپ کے میڈیا کے موقر میڈیا کے ذریعے میں میسیج دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی اور افیکٹی ہے تو ان کو بالکل ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں, اپنی کمپلینٹ ہمیں بتائیں, ان کی کمپلینٹ پر قانون کے مطابق مقدمہ درج رجسٹر کروا کے کارروائی کی جائے گی اور اس میں بالکل انہیں جھجک نہیں کی یا شرمانے کی بات نہیں ہے. ہم ان کی پہلے بات سنیں گے, بات سننے کے بعد متعلقہ تھانے میں ایف آئی آر درج کی جائے گی اور اس پر تفتیش کی جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا افیکٹ ہے تو اس کو بہادری سے سامنے آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے تاکہ اس کی تفتیش مکمل کی جائے, اس کا لوٹا ہوا سامان اس کو برآمد کیا جائے اور اس کی عزت نفس کو ایک پناہ دی جا سکے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں ناظرین کہ آرگنائز کرائم یونٹ پاکستان کی ایک وہ فعال ایجنسی ہے جس نے کر دکھایا ہوا ہے اور اس وقت بلکہ ایشیا لیول کے اوپر اس کو سرایا جاتا ہے, لوگ اس کو کاپی کر رہے ہیں. بہت سارے ممالک نے اسی مشابت کے نام سے اپنے ہی پولیس ڈپارٹمنٹس میں ونگ بھی بنانا شروع کر دی ہیں. خلیل الرحمان قمر ہر وقت شاید سرخیوں میں رہتے ہیں اور خواتین کے حوالے سے تو وہ پکڑ میں آئے ہی رہتے ہیں. بہت سارے محاذ بھی انہوں نے کھول رکھے ہیں, ریپڈ فائر کرتے ہیں. کسی نے بدلہ تو نہیں لیا خلیل الرحمان قمر صاحب سے؟ ایسا لگتا نہیں ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب نے یہ خود تو اپنی شہرت کو دوام دینے کے لیے سب کچھ نہیں کیا. بالکل نہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب آپ کی نظر میں کیا ایک شریف النفس انسان ہے؟ ہمارے پولیس میں جس کا سی آر او میں ریکارڈ نہیں ہے وہ شریف النفس انسان ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب کے سابقہ معاشقے اور لوگوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ تلخ کلامی اور پھر اس طرح کے کلپس سامنے آنا, ریما کے ساتھ بغل گیر ہونا اور یہ وہ, اس سے آپ احساس نہیں کرتے کہ یہ عام رائٹر سے کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ اور ایموشنل لوگ ہیں؟ کسی کے ذاتی معاملات میں دخل دینا پولیس کا اختیار نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آمنہ عروج نے ان کو اپنے چکر میں نہیں پھنسایا, انہوں نے آمنہ عروج کو چکر میں اپنے پھنسایا؟ ہماری تفتیش کے مطابق آمنہ عروج نے ان کو اپنے چکر میں پھنسایا ہے. کوئی ویڈیو نہیں ہے ایسی؟ میرے علم میں ایسا نہیں ہے. ناظرین یہ آخری سوال کو غور سے دیکھیے گا, مسکراہٹ دیکھیے گا, آنکھوں کی چمک دیکھیے گا, سارے جواب آپ کو مل جائیں گے. جس آفتاب احمد قلندوار جو انویسٹیگیشن کے دل داتا ہیں, جن کو میں جانتا ہوں, میں نے وہ سوال کا جواب آنکھوں میں پڑھ لیا ہے. یہ ریپڈ فائر تھا پروگرام میں اور یہ کرنا بڑا ضروری تھا. آپ نے ہمیشہ ہی نصیحت کی اسٹوڈنٹس کو, طلبات کو, آپ نے خواتین کو نصیحت کی ہے اور وہ بڑی باثر رہی ہے, لوگوں نے عمل کیا اس کے اوپر. آپ نے پیرنٹس کو کیا, آپ نے بہن بھائیوں کے تقدس کے بارے میں بڑے بڑے لمبے پروگرام کیے ہوئے ہیں, آپ نے اپنی فیملی کا بھی کھل کے بتایا. جو صاحب دانش لوگ ہیں, میں تو ان کو صاحب علم نہیں سمجھتا, میری ایک اپنی سوچ ہے, جو صاحب علم لوگ ہیں, جو صاحب کشف ہیں, جو صاحب تحریر ہیں, ان کو کوئی نصیحت نہیں کریں گے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں؟ دیکھیے, اگر آمنہ عروج کا آپ پروفائل چیک کریں تو وہ ایک
لوئر مڈل کلاس کی بچی ہے جو کیریئر بنانے کے لیے لاہور میں آئی. راتوں رات امیر ہونا، راتوں رات گاڑی کوٹھی کا حصول، جب کوئی بھی ایسا لڑکا لڑکی کر لے گا تو پھر اس کو اخلاقیات کی حدود کو پار کرنا پڑے گا، اس کو معاشرے کے اصولوں کو توڑنا پڑے گا. جب بھی آپ اخلاقیات کی حدود کو پار کریں گے، معاشرے کے اصولوں کو توڑیں گے، تو پھر معاشرے کا سسٹم، پولیس، نظام عدل وہ حرکت میں آئے گا، اور اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی جو کہ باشعور بھی ہے لیکن غلط کمپنی، غلط پلاننگ اور راتوں رات خواہشوں کا حصول، بے جا ناجائز خواہشات کا حصول کی خواہش حوالات کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا کر دے گی. صاحب دانش کو کیا نصیحت کریں گے؟ دیکھیے، ہم پولیس والے اسٹیٹ کے آرمز ہیں، صاحب دانش، صاحب علم، صاحب فراست. اب ان کو ہم کہیں تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. ہم تو سمپل پولیس آفیسرز ہیں جنہوں نے ملکی قانون کو نافذ کرنا ہے بائی آل مینس، اور شہادتیں اکٹھی کر کے کیس کو کورٹ کے سامنے کرنا ہے. کسی کو میں نصیحت کروں من آنم کے من تانم، میں کون؟ ناظرین، جب انسان انٹرنلی بہت ساری چیزوں کے اوپر اختلاف رکھتا ہے، نہ تو وہاں پہ فتویٰ دیتا ہے اور نہ ہی وہاں پہ نصیحت کرتا ہے. آج ہم جس شخصیت کے پاس بیٹھے ہیں، جارڈن ایک گروہ تھا جس کو کوئی بریک نہیں کر سکا، ان کو انہوں نے بریک کیا ہوا ہے، اور پتہ نہیں لا تعداد ایسے مقدمات، اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے، اگر میں گنانا شروع کروں تو شاید 4 گھنٹے کا پروگرام ہو جائے گا. اب آ جاتے ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب کی جانب. آپ صاحب علم اپنے آپ کو کہتے ہیں اور معاشرے کے بہت سارے لوگ مانتے بھی ہیں. آپ کے اشعار، آپ کی نظمیں، غزلیں، آپ کے گیت، آپ کے ڈرامے، آپ کے کچھ افسانے، آپ کی اداکاری، ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے اور اس واقعے کو دیکھا جائے، اور اگر آپ کی نمبرنگ کی جائے تو آپ ایکٹر زیادہ پڑھے ہیں، رائٹر اتنے بڑے نہیں ہیں. آپ کے لیے ایک شعر بارہا میرے ذہن میں آتا ہے کہ خود اپنے ہی من میں ڈھونڈ کے پا جا، سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اللہ حافظ.